सोचिए अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हों और उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों में आपको ये एहसास हो कि उस घर पर पहले से ही किसी और मखलूक का कब्ज़ा है और आपकी मौजूदगी उनको पसंद नहीं आ रही और वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हारिस महमूद है। मैं पेशे के एतबार से एक इस्लामी स्कॉलर और पुरअसरार चीज़ों की तहकीक करता हूँ। दरसी व तदरीसी से वाबस्ता हूँ और पिछले 15 साल से इन मामलात का मुताला कर रहा हूँ, जिन्हें आम लोग पुरअसरार कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आमिल नहीं हूँ, ना तावीज़ लिखता हूँ, ना हर मसले को फ़ौरन जिन या जादू कह देता हूँ। मेरा काम सिर्फ़ ऐसी जगहों पर जाकर उन जगहों के बारे में तहकीक करना और पता लगाना है कि आखिर यहाँ जो भी मखलूक मौजूद है उसकी मौजूदगी की वजह क्या है। बाज़ औक़ात सच इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ बन जाता है। ये वाक़या मैंने कभी किसी और से शेयर नहीं किया। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी के रिकॉर्ड में महफूज रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको ये वाक़या बयान करना ज़रूरी है। ये वाक़या 2019 का है। मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। फ़ोन करने वाले शख्स का नाम अहमद रज़ा था। उसकी आवाज़ में चीख या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी थकन थी, ऐसी थकन जो कई महीनों के बेख्वाबी के बाद आती है। ऐसी थकन जो ऐसे महसूस कराए कि वो शख्स कई दिनों से ना सोया हो। उसने कहा, डॉक्टर साहब, हमें आपका नंबर एक करीबी जानने वाले ने दिया है। कहा गया है कि आप ऐसे मामलात को जज्बात से नहीं बल्कि इल्म और मुशाहदे से देखते हैं। हम सब कुछ आजमा चुके हैं, दम, दुआ, वज़ाइफ, लेकिन हमारे हालात में कोई बेहतरी नहीं है। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने उससे पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? इलाज चाहते हैं या हकीकत चाहते हैं? फ़ोन के उस तरफ कुछ लम्हे की खामोशी बन गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे हकीकत जाननी है, चाहे वो हमें ये घर छोड़ने का ही क्यों ना कहते। ये घर शहर से ज़रा हटकर एक खामोश और वीरान रिहायशी इलाके में था। घर देखने में ना तो ज़्यादा पुराना था और ना ही ज़्यादा नया था। बज़ाहिर एक आम सा मकान था, लेकिन जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास पैदा हुआ। वो घर खाली नहीं था। अहमद के साथ उसकी बीवी सारा और उसके 2 बच्चे थे। बेटा जिसका नाम अली था, जो कि 11 साल का था, और बेटी मरियम जो कि 8 साल की थी। दोनों बच्चों में एक चीज़ मुश्तरका देखी मैंने वहाँ पहुँचते ही। दोनों बच्चे गैर मामूली तौर पर खामोश और सहमे हुए थे। ख़ास तौर पर मरियम, वो बार बार सीढ़ियों के अंधेरे हिस्से को देख रही थी, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। मैंने बड़े नरम लहजे से उस बच्ची से पूछा, बेटा वहाँ क्या है? उसने मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, वहाँ वो है, और वो कहता है ये घर मेरा है। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं तिलावत करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले घर का
ایک جائزہ لے لو۔ احمد نے بتایا کہ یہ گھر انہیں غیر معمولی طور پر سستے داموں ملا تھا۔ پچھلے مالک مکان اچانک علاقہ چھوڑ گئے تھے، کوئی واضح وجہ نہیں پتہ چلی۔ پڑوسیوں نے بس ایک بات کہی ہے، یہ گھر کسی کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ ابتدا میں معاملات معمولی تھے۔ رات کو کبھی کبھی اوپر کسی کے چلنے کی آواز آتی، دروازے خود بند ہو جاتے، بچوں کا نیند میں چیخ کر اٹھ جانا، بہت ڈر جانا۔ لیکن آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگا۔ اوپر والے پورشن سے اکثر چلنے کی آواز آتی یا بھاگنے کی آواز آتی، اور ایسا لگتا جیسے بس ابھی چھت نیچے گر جائے گی۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اوپر والے پورشن میں نہ تو ہمارا کوئی سامان زیادہ پڑا تھا اور نہ ہی ہم زیادہ اوپر والا پورشن ابھی استعمال کرتے تھے۔ سارا نے بتایا، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو دل بے وجہ گھبرانے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے لیے اہم تھی۔ میں نے اسی رات گھر میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو میرے سونے تک سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی ہلچل ہو یا کچھ ایسا ہو جس سے میں کوئی تحقیق کر سکوں، لیکن مجھے نہیں پتا مجھے کب نیند آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر اچانک میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں سردی نہیں تھی، لیکن کمرے کا ماحول جیسے بھاری ہو گیا تھا۔ ہوا میں ایک وزن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کچھ ایسا سنا جو کہ بہت ہی عجیب تھا۔ مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک بندہ سانس نہیں لے رہا، بہت سارے لوگ ہجوم میں ہیں اور ان کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن وہ آوازیں ختم نہیں ہوئیں۔ تب میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اگلی صبح میں نے گھر کے ہر حصے کا معائنہ کیا، خاص طور پر تہہ خانے کا۔ تہہ خانہ جو کہ اسٹور نما کمرہ تھا لیکن تہہ خانہ تھا، دروازہ کافی عرصے سے بند تھا۔ احمد نے کہا کہ وہ یہ کمرہ استعمال نہیں کرتے۔ جب اسے کھولا گیا تو دیواروں پر مدھم مگر واضح نشانات نظر آنے لگے۔ کچھ دائرے بنے ہوئے تھے، کچھ عجیب علامتیں بنی ہوئی تھیں، اور کچھ الفاظ جو نامکمل عربی کے تھے اور نہ ہی کسی ایسی زبان کے جو کہ جانی پہچانی ہو۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے نشانات اور یہ سارے معاملات اب مجھے کالے جادو کے لگ رہے تھے۔ یہ کوئی عام کالا جادو نہیں تھا۔ میرے علم کے مطابق یہ ایک نسلی عمل تھا۔ یہ کالے جادو کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ایک نسل دوسری نسل کو سکھاتی ہے اور اگلی نسل میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں جو بھی مخلوق ہے وہ کوئی بھی ایک جن نہیں ہے، بلکہ پورے جناتی خاندان کو یہاں پر بسایا گیا ہے یا قید کیا گیا ہے۔ اس رات میں اپنی تحقیق میں مصروف رہا اور اب یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر یہاں کیا ہوا ہوگا۔ میرے کچھ عمل کرنے اور کچھ پڑھنے کے بعد جو تحقیق سامنے آئی، اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جنات کا پورا ایک خاندان آباد ہے، جس میں بوڑھے، عورتیں، بچے سب موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا
جو اس گھر کو اپنا حق سمجھتا تھا، اور ہم اس جگہ پر غلط وقت پر موجود تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ یا تو وہ اس جگہ سے چلے جائیں یا پھر وہ اس بات پر سمجھوتا کریں کہ وہ احمد اور اس کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید کوئی ایسا سمجھوتا کام آ جائے کہ احمد اور اس کی فیملی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور وہ مخلوق احمد اور اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور کسی کے لیے بھی کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو۔ لیکن ایسا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اگلی صبح میں نے احمد اور سارہ کو بٹھایا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، میں اس گھر سے کسی کو نہیں نکال سکتا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا ہمارے لیے کوئی حل نہیں ہے؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ مخلوق بہت پرانے عرصے سے یہاں پر موجود ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے جواب دیا، حل ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، بہتر ہے کہ آپ یہ گھر خالی کر دیں۔ احمد نے پوچھا، اگر ہم یہ گھر خالی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ مخلوق آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی نیند، آپ کا سکون اور ذہنی توازن چھین لے گی، جو کہ زیادہ نقصان کا باعث بنے گا۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج بھی وہ گھر خالی ہے، تالا لگا ہوا ہے، نہ کوئی خریدتا ہے، نہ کوئی وہاں رہنے کو تیار ہوتا ہے۔ میں آج بھی بس یہ جملہ بولتا ہوں، ہر جگہ پر دم نہیں کیا جا سکتا، کچھ جگہیں صرف چھوڑ دی جانی ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی گھر میں بلا وجہ بے چینی محسوس کریں تو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ وہم ہے۔ بعض اوقات وہم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی تھی ہی نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا، تاکہ اگلی بار آنے والا ایسا ہی خوفناک قصہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی، کوئی واقعہ موجود ہے جو آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے اسکرین پر واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا۔ آپ اپنا واقعہ لکھ کر یا وائس ریکارڈنگ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کی کہانی کو نریٹ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے۔